नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरमुल मुक़ाम अल्लामा ग़ुलाम मुर्तज़ा अलवी साहब, मोहतरम प्रोफेसर सलीम साहब, मोहतरम जवाद हामिद साहब तहरीक मिनहाजुल कुरान लाहौर के, मोहतरम इश्तियाक हनीफ मुग़ल साहब, मोहतरम राजा जाहिद महमूद साहब, मोहतरम हफीज़ुल्लाह जावेद साहब, और आज की इस नशिस्त में शरीक तहरीक मिनहाजुल कुरान लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम शुरकाए मजलिस, मोतक़िफ़ीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और इस साल एक बार फिर उसने हमें अपने माह मुबारक में अपने हुज़ूर 10 रोज़ और रातों के लिए बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। वो अगर हमें ये इजाज़त मरहमत न फरमाता तो हम कभी भी उसकी चौखट पर यूँ 10 रोज़ तक न बैठ सकते। वो अगर हमें ये इजाज़त मरहमत न फरमाता तो हम कभी भी उसके हुज़ूर यूँ हाजिर न हो सकते। ये उसने हम पर करम फरमाया, अपना इनाम फरमाया कि इस दुनिया में अरब से ज़ायद मुसलमानों में फिर वो खुश नसीब जिनको उसने माह रमज़ान में आखिरी अशरा की 10 दिन और 10 रातों में एतिकाफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और फिर उन खुश नसीबों में से आप निहायत खुश नसीब कि जिनको उसने इस दौर में अपने महबूब बंदे मुजद्दिद ज़मां शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली की सोहबत में एतिकाफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और कितनी अजीम खुश नसीबी है कि एक वली कामिल मुजद्दिद दौरा से रोज़ तरबियत लेते हैं और दूसरे वली कामिल के मज़ार अक़दस के ज़ेरे साया रोज़ बैठकर वो तरबियत हासिल करते हैं। यानी आजकल हज़ूर शेखुल इस्लाम हज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताब गुनियतुत तालिबीन से दर्स इरशाद फरमा रहे हैं। तो कितनी प्यारी बात है कि उन्हीं के अज़ीमुल मर्तबत शहज़ादे हुज़ूर क़ुदवतुल औलिया के मज़ार अक़दस के साए में बैठकर मुजद्दिद वक्त से हज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताब पढ़ रहे हैं। और ये पुराने अदवार से बुज़ुर्गों और सूफिया की सुन्नत रही है। यहाँ तक कि जामिअल अज़हर में भी ये तरीका है कि जितने पुराने बुज़ुर्ग सूफिया, आइम्मा, उलमा, मुहद्दिसीन
جب ان کی کتابوں کا دورہ کروایا جاتا ہے اور اسٹوڈنٹس اساتذہ سے سبقاً ان کی جب کتب پڑھتے ہیں، کسی بھی امام یا شیخ کی، امام جلال الدین سیوطی کی کتاب مکمل کی ہو، امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب مکمل کی ہو استاد کے ساتھ، تو آخری درس جو اس کتاب کا ہوتا ہے وہ استاد پوری کلاس کو لے جا کر اس بزرگ کی قبر انور پر دیتا ہے، ان کے مزار پر لے جاتا ہے اور وہاں آخری درس دے کر ان کی کتاب کی سند جاری کرتا ہے۔ تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ تو بغداد میں ہیں، لیکن ان کے شہزادے ہمارے پاس ہیں، حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضور غوث العظم کی کتاب کا درس ان کے شہزادے کی صحبت میں یہاں پر دیا جا رہا ہے، اور اللہ پاک ان تعلیمات سے اور حضور شیخ الاسلام کی صحبت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہا ہے۔ اللہ پاک ان عظیم اور قیمتی لمحات اور صحبتوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہم اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی آئندہ زندگی کے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے سمیٹ سکیں، زیادہ سے زیادہ اپنے دامن میں ان قیمتی جواہر کو محفوظ کر کے اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، اور انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی ایک ایسا جوہر ہر انسان میں رکھ دیا کہ جس جوہر میں اس کا مقصد حیات پوشیدہ ہے۔ ہر انسان میں وہ جوہر موجود ہے کہ جس میں اس کا مقصد حیات پوشیدہ ہے، یا یوں کہہ لیں عام الفاظ میں کہ ہر انسان میں وہ میموری چپ موجود ہے جس کے اندر مقصد حیات پوشیدہ ہے۔ اب یہ اس انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس میموری چپ کو کھول کر، اس کو ڈی کوڈ کر کے، اس کو ایکسیس کر کے، اس میں لکھا ہوا مقصد حیات اور شعور حیات جان سکے۔ جو لوگ اس کی صحیح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس میموری چپ کو ڈی کوڈ کرتے ہیں، اس لینگویج کو ڈی کوڈ کر کے شعور حیات پا لیتے ہیں، اور جو لوگ اس کی صحیح نہیں کرتے، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے معاملات میں، دنیا کی محبت میں، دنیا کی آسائشوں میں، دنیا کی آلائشوں میں گم رہتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں وہ فرصت تلاش کر ہی نہیں پاتے کہ وہ اس میموری چپ کو ایکسیس کریں، اس کے اندر موجود زبان کو ڈی کوڈ کریں، اور اس میں لکھا ہوا اللہ رب العزت کا وہ قیمتی کلام، وہ اعلیٰ پیغام جس میں مقصد حیات لکھا ہوا ہے، اس کو اپنے قلوب و اذہان تک لا سکے۔ اور جن اہل اللہ نے، صوفیاء نے، بزرگان دین نے، اس کے عرفاء نے، صالحین نے، صدیقین نے اس لینگویج کو ڈی کوڈ کیا زندگی میں، ان معارف کو جانا، پہچانا، انہوں نے اس مقصد حیات اور شعور کو پا لیا، اور وہ مقصد حیات اور شعور جو انہوں نے سمجھا اور ہم تک پہنچایا، ان بزرگوں نے جن کی کتابوں کا صبح و شام آج کل درس سنتے ہیں، تو جو مقصد حیات انہوں نے سمجھا اور ہم تک پہنچایا، اس کو اگر چند الفاظ میں بیان کرنا ہو تو وہ اللہ رب العزت کی رضا کا حصول ہے، اس کی خوشنودی کا حصول ہے، قرب الہی کا حصول ہے، اس کی محبت کا حصول ہے، اس کے حضور قربت میں جگہ پانا مقصد حیات ہے انسان کا، اس کے حضور، اس کی نگاہوں میں بھا جانا انسان کا مقصد حیات ہے، انسان اس کو پیارا لگنے لگے اس کا مقصد حیات ہے۔
کہ انسان کا وہ محبوب بن جائے اور انسان اس کا محبوب بن جائے، یہ انسان کا مقصد حیات ہے، یہ وہ مقصد حیات ہے جو ان اہل اللہ نے ہم تک پہنچایا، ان کی کتب کے ذریعے، ان کی صحبتوں کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ مقصد حیات، اس کا شعور صرف اسلام کے ساتھ انسانیت کو میسر نہیں آیا، یہ جب سے اس نے انسان تخلیق فرمایا اور اس انسان کے ساتھ جو جو مذہب بھی وابستہ رہا ہے، جب جب جو مذہب وابستہ رہا ہے، اس مذہب کی تعلیمات کے ذریعے اس کو شعور حیات میسر آتا رہا ہے۔ لیکن طویل عرصہ گزرنے کے بعد، زمانے گزرنے کے بعد، لوگ جب ان مذاہب کی حقیقی تعلیمات سے آشنا نہ رہے، اس کے اندر اضافہ جات کر دیے گئے، اس سے روگرداں ہو گئے، ان اصل بحثوں کو سمجھنے والے نہ رہے، تو وہ مقصد حیات بھی کہیں گم ہو گیا، کہیں کھو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت سے انسانیت کو نوازا، اور پھر یہ ایسی دولت تھی جس نے ہمیشہ تر و تازہ رہنا ہے، قیامت تک تر و تازہ رہ کر اس مقصد حیات کو انسانیت تک پہنچاتے رہنا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مقصد حیات جس کا معنی یہ ہے کہ قربت الہی پانا ہے، قربت الہی کا حصول جو مقصد حیات ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ دیگر مذاہب نے اس کو کیسے سمجھا، اور پھر ہم اسلام میں دیکھتے ہیں کہ اسلام نے قربت حیات کے تصور کو کیسے جانا۔ حاضرین گرامی، جو ابراہیمک ریلیجنز جن کو جوڈائزم ہے، کرسچینٹی ہے، اسلام ہے، جب ان کی بات کرتے ہیں تو عموماً شعور حیات، مقصدیت حیات، یہ کم و بیش ایک طرح کے الفاظ میں میسر آتا ہے، کیونکہ ان مذاہب میں تینوں کتابیں الوہی ہیں، آسمانی ہیں، اللہ رب العزت کے برگزیدہ انبیاء پر نازل ہوئی ہیں، تو انہوں نے جو انسان کو اپنے مقصد کے حصول کا رستہ بتایا وہ ملتا جلتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس رستے پر چلا، کوئی نہ چلا، کسی مذہب میں اس رستے کا گائیڈ باقی رہا یا نہ رہا، کوئی مرشد باقی رہا یا نہ رہا، کوئی اس راہ کو دکھلانے والا ان مذاہب میں باقی رہا یا نہ رہا، یہ بات جدا ہے، لیکن ان سارے مذاہب میں قربت الہی کے حصول کی راہ کم و بیش ایک ہی طرح کے الفاظ میں بیان ہوتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ مذاہب کی طرف اگر دیکھا جائے، جس میں جین مت ہے، جینزم جس کو کہتے ہیں، بدھ مت ہے، بدھزم جس کو کہتے ہیں، سکھزم، اسی طرح ہندو مت، ہندوازم، جیسے جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام، غور سے سنیں، استفادہ ہوگا انشاءاللہ۔ جیسے یہ ایک فیملی ہے، یہودی ہوں، کرسچنز ہوں یا مسلمان ہوں، کیونکہ تینوں ایک ہی طرح کے الوہی آسمانی کتب کے ساتھ تعلیمات دینے والے مذاہب ہیں، تو ان میں بہت ساری مماثلت ہے، ایک فیملی تصور ہوتے ہیں۔ اسی طرح جین مت، بدھزم، سکھزم اور ہندوازم، یہ بھی ایک خاندان مذاہب کا تصور ہوتے ہیں، یہ ایک کلسٹر ہے، ان کے ہاں مزاج ایک ہے، ان کی تعلیمات ملتی جلتی ہیں۔ جس طرح جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام میں کامنالٹیز پائی جاتی ہیں اور تعلیمات ملتی جلتی ہیں، ان مذاہب میں بھی ان کی تعلیمات، ان کا انداز، ان کا طریقہ، رہن سہن، عبادت کا انداز، یہاں تک کہ خداؤں اور ڈائٹیز کے نام بھی ملتے جلتے ہیں۔ تو یہ ایک خاندان ہے مذاہب کا، ایک خاندان ہم دیکھ چکے کہ شعور حیات ایک ہی طرح کا ہے۔ یہ جو دوسرا مذاہب کا خاندان ہے، انہوں نے بھی انسانیت کے لیے اپنی کتب میں، اپنی تعلیمات میں انسانیت کے لیے جس شعور حیات کی شناخت کی، جس شعور حیات کا درس دیا،
انٹرسٹنگلی ان مذاہب میں بھی انسان کے ہونے کا مقصد قرب الہی کا حصول ہی ہے. یہ مذاہب جن کو کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ یہ شرک سے وابستہ مذاہب ہیں، ان مذاہب میں بھی حقیقی معنوں میں انسان کا مقصد حیات اور شعور حیات قربت الہی کا حصول ہی ہے. جس طرح اہلیان اسلام ہو، کرسچنز ہو یا یہودی ہو، انہوں نے قرب الہی کے لیے ایک رستے کا تعین کیا، ان کے ہاں بھی ایک فلسفہ اور رستہ پایا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ ہم قرب الہی پاتے ہیں. اب ذرا سنتے ہیں کہ ان مذاہب میں قرب الہی کا رستہ وہ کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں. آپ نے لفظ سن رکھا ہوگا ہندو مت سے متعلق اور بدھ مت سے متعلق، اور وہی طریقہ جینزم اور سکھزم میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کی ایک زندگی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان 7 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ 7 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. اگر آپ ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے تو یہ بات بہت سمجھ آئے گی انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ انسان 7 مرتبہ پیدا ہوتا ہے، جس کو وہ 7 جنم کہتے ہیں. انگلش میں اس کو ری انکارنیشن کہا جاتا ہے کہ وہ بار بار پیدا ہوتا ہے، اور یوں 7 زندگیاں اس کو لگتی ہیں قرب الہی کے حصول میں. وہ کہتے ہیں کہ انسان جب پہلی زندگی لیتا ہے، ان مذاہب کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی مخلوق میں سب سے حقیر شے ہوتا ہے. کوئی کیڑا مکوڑا ہوگا، کوئی چھپکلی ہوگا، لال بیگ ہوگا، کوئی اور کم تر شے جس کو انسان تصور کرتا ہے، سانپ ہوگا، کتا ہوگا. جو کم تر شے ہے ان کے نزدیک جب انسان پہلا جنم لیتا ہے تو وہ جانوروں میں سے سب سے غلیظ یا کم تر شے ہوتا ہے. پھر وہ بطور جانور جب اچھے کام کرتا ہے تو پھر اس کو دوسری زندگی ملتی ہے. اس دوسری زندگی میں وہ پہلے کے مقابلے میں بہتر جانور بنتا ہے. پھر اس زندگی میں جب کچھ اچھے کام کرتا ہے اور اس کو تیسری زندگی ملتی ہے تو وہ پھر دوسری زندگی کے مقابلے میں اور بہتر مخلوق بنتا ہے. یوں ہر اگلے جنم میں وہ پہلے سے بہتر مخلوق بنتا جاتا ہے، اور جب چوتھے 5ویں جنم میں پہنچتا ہے تو پھر انسان بن جاتا ہے. ان کے مطابق پھر انسان بن جاتا ہے. پھر چھٹے جنم میں بہتر انسان بنتا ہے، اور جب وہ 7ویں زندگی میں پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس زندگی میں اس کو مکتی مل گئی. کیا کہتے ہیں؟ مکتی مل گئی. جس کو ہم کہتے ہیں کہ فنا نصیب ہو جاتا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ 7ویں جنم میں انسان کو مکتی مل گئی. یعنی اب اس کو لوٹ کر پھر دوبارہ اس دنیا میں آنے کی حاجت نہیں ہے. یہ آپ کو عام اور سادہ الفاظ میں ان مذاہب کا ری انکارنیشن یا 7 جنموں کا کانسیپٹ سمجھا دیا. اور یہ 7 جنم اس لیے انہوں نے بتائے کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد قرب الہی کا حصول ہے، اور اس کو وہ مقام جہاں پر اس کو خدا مل جاتا ہے وہ اس کو 7ویں زندگی میں نصیب ہوتا ہے. تو اس کو پہلے 6 زندگیاں لگتی ہیں اپنی اصلاح کرنے میں، اپنے احوال کی درستگی میں، اور جیسے جیسے ہر جنم میں احوال بہتر ہوتے جاتے ہیں وہ اگلی شکل اختیار کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ 7ویں زندگی میں پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت اسے فنا نصیب کر دیتا ہے. یعنی اس کو پھر ری یونین کی سٹیٹ نصیب ہو جاتی ہے، خدا کے ساتھ اس کو پھر اتحاد نصیب ہو جاتا ہے، اس کو فنائیت کا مقام نصیب ہو جاتا ہے. یہ بنیادی طور پر ان مذاہب کا کانسیپٹ ہے قرب الہی. اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں. اب عموماً جب ہم بات کرتے ہیں بینگ مسلم، ہم کہتے ہیں یہ 7 زندگیوں کا تصور کہاں سے آ گیا؟ ہمیں سمجھ یہ بات نہیں آتی کہ یہ 7 زندگیاں کہاں سے آ گئیں کہ انسان جانور تھا پہلے. انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ انسان پہلے جانور تھا، انسان گھوڑا تھا، انسان مکھی تھا. ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی.
آئیے اب اس کو اور نظریے سے دیکھتے ہیں، یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ انسان کبھی بھی جانور نہیں تھا، یہ عقیدہ ہے ہمارا، لیکن ان کو یہ بات کہاں سے ذہن میں آ گئی وہ سمجھتے ہیں۔ جس طرح قرب الہی کے حصول کو انہوں نے 7 زندگیوں میں تقسیم کیا، اہلیان اسلام نے قرب الہی کے تصور کو 7 زندگیوں میں نہیں، 7 مدارج اور 7 نفوس میں تقسیم کیا ہے۔ حقیقت میں یہ وہ 7 نفس تھے، ہر نفس بذات خود ایک زندگی ہے، کیونکہ طویل عرصہ گزر گیا ان مذاہب کو، 5-5 ہزار سال، تو وقت کے ساتھ بڑی بڑی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، کنفیوژنز کریٹ ہو جاتی ہیں، تو بات تو انہی 7 زندگیوں کی گئی تھی، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، نفس لوامہ کہتے ہیں، نفس ملہمہ کہتے ہیں، نفس مطمئنہ کہتے ہیں، نفس راضیہ کہتے ہیں، نفس مردیہ کہتے ہیں، اور نفس کاملہ کہتے ہیں۔ بات تو انہی 7 زندگیوں کی ہوئی تھی، لیکن کیونکہ طویل زمانہ مذاہب پر گزر گیا، بے شمار چیزیں داخل ہوئیں، بے شمار چیزیں نکل گئیں، انڈرسٹینڈنگز کا فقدان ہو گیا، تو اس لیے ان 7 نفوس، یہ وہ 7 زندگیاں تھیں جو در حقیقت انسان نے ایک ہی جنم میں جینی تھی۔ یہ وہ 7 زندگیاں تھیں جو انسان نے ایک ہی حیات میں جینی تھی، اور یہ 7 زندگیوں کا سفر اس نے ایک ہی زندگی میں مکمل کرنا تھا، جس کو انہوں نے یوں سمجھا کہ انسان نے 7 بار پیدا ہو کر 7 زندگیاں جینی ہیں۔ ہاں یہ سچ ہے، انسان نے قرب الہی کے حصول سے پہلے 7 بار جینا ہے، انسان نے قرب الہی کی اس منزل کو پانے سے پہلے 7 جنم جینے ہیں، مگر وہ 7 جنم اسی ایک جنم میں ہیں، وہ 7 جنم اسی ایک حیات میں ہیں، وہ ظاہر میں 7 جنم نہیں ہے، وہ 7 زندگیاں باطن کی ہیں، وہ 7 زندگیاں انسان کے اندر کی ہیں، انسان کے ظاہر کی نہیں ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جانوروں کا تصور کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ پہلے جنم میں وہ سانپ، بچھو، کتا ایسی چیزیں ہوتا ہے، دوسرے جنم میں بہتر جانور، پھر تیسرے جنم میں کچھ تھوڑا بہتر شے، پھر چوتھے جنم میں انسان، 5واں، یہ تصور کہاں سے آیا؟ اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، پہلے کچھ نفوس کی بات کر لیں، پھر میں اس طرف آتا ہوں۔ یہ جانوروں کا تصور بڑا لطیف نکتہ ہے، بہت مزہ آئے گا کہ وہ 7 جنم، یہ آپ کے حصے کی شاید پہلی بار عرض کر رہا ہوں، یہ 7 نفوس کا تذکرہ پہلے کرتے چلے۔ انسان جب انسانیت کے سب سے گھٹیا مقام پر ہوتا ہے، سب سے پست درجے پر ہوتا ہے، جہاں پر وہ ایسے گناہوں میں، ایسی لغزشوں میں، ایسے خطاؤں میں، ایسی گمراہی میں گم ہوتا ہے کہ وہ سٹیٹ جو اللہ رب العزت کے حضور سب سے ناپسندیدہ ہے، تو اس نفس کی کیفیت کو صوفیاء کرام لکھتے ہیں کہ اس نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ نفس امارہ کا لفظی مطلب ورغلانے والا نفس، انسٹیگیٹر، کہ جو گناہوں کی طرف ورغلاتا ہے، جو گناہوں کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرواتا ہے، جو اسے گناہوں کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، جو اسے گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، اس کو ورغلاتا ہے، اس کو ملوث کرتا ہے ان گناہوں میں، اس سیاہ اعمال کے اندر، ان پلید اعمال کے اندر، تو وہ نفس امارہ ہے۔ پھر وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان نفس امارہ کا حامل ہوتا ہے، سب سے پست درجہ نفس، تو اس کے اندر کس طرح کی برائیاں ہوتی ہیں؟ اس کے اندر طمع ہوتا ہے۔ اب ہر کوئی اپنے باطن میں جھانکے، انسان اپنی ڈائیکوٹمی خود کر سکتا ہے، ڈائسیکٹمی خود کر سکتا ہے، وہ بھانپ سکتا ہے اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اگر باطن میں توجہ کرے تو۔ نفس امارہ سب سے خدا کا ناپسندیدہ نفس، اس نفس میں انسان جب ہوتا ہے تو طمع میں مبتلا ہوتا ہے،
ہرس اور لالچ میں مبتلا ہوتا ہے، جہالت کا شکار ہوتا ہے، بدکاری، بدفعلی اور گناہوں کا شکار ہوتا ہے، وہ سرکش ہوتا ہے، وہ فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے، وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو خدا کی نافرمانی تصور ہوتا ہے، اور پھر وہ شدید غصے کا حامل ہوتا ہے، بار بار تھوڑی تھوڑی باتوں پہ بے پناہ غصہ آتا ہے، اور پھر وہ حاسد ہوتا ہے، لوگوں سے نفرت کرنے والا ہوتا ہے، حسد میں مبتلا ہوتا ہے، کسی کی خوشی سے خوش نہیں ہوتا، وہ جلتا ہے، اس میں صبر نہیں ہوتا، وہ بے انتہا لوگوں سے حسد کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ وہ ساری خصوصیات ہیں جو نفس امارہ کے حامل شخص میں پائی جاتی ہیں۔ کوئی بھی اپنے باطن میں جھانک کر دیکھے تو وہ جان سکتا ہے کہ اگر کسی کی خوشی دیکھ کر اس کا دل جلا ہے، دل میں تکلیف ہوئی ہے، اس نے گھٹن محسوس کی ہے، تو جان جائے کہ وہ نفس امارہ سے نکلا نہیں ہے۔ برادرین گرامی، اس کا علاج صوفیاء کرام بیان کرتے ہیں، جو حضور شیخ الاسلام نے کئی بار یہاں پر آپ لوگوں کو ذکر بھی کروایا، یعنی ایک ایک مرض کا انڈیویجول علاج ہے کہ نگاہ رکھیں اور چن چن کے ان مرضوں کا خاتمہ انسان کرتا جائے، اور ذکر اذکار کے حوالے سے لا الہ الا اللہ کا وظیفہ اور ورد دیا جاتا ہے 70,000 مرتبہ کرنے کے لیے، تاکہ نفس امارہ سے نجات نصیب ہو جائے اگر کسی میں یہ نفس پایا جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ وہ ساری برائی ہے جو خدا کے سوا ہے، اور انسان 70,000 مرتبہ اپنے جسم کی زبان اور پھر دل کی زبان سے پکار پکار کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہر وہ شے جو خدا کے سوا ہے اس کو جلا کر راکھ کرتا ہے، مگر تب اگر یہ لا الہ فقط جسم کی زبان سے نہیں بلکہ دل کی زبان سے ادا ہوگا۔ اسی طرح پھر انسان وہاں سے ترقی کر کے جس کو نصیب ہو جائے تو دوسرے نفس میں داخل ہوتا ہے، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اس کا لفظی مطلب ہے نکتہ چین نفس۔ جب انسان نفس لوامہ کا حامل ہوتا ہے، بدستور اس میں کچھ برائیاں نکل جاتی ہیں اور کچھ برائیاں سٹل اس میں باقی رہتی ہیں۔ وہ کون سی برائیاں ہیں جو باقی رہتی ہیں؟ اور کچھ برائیوں کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ وہ برائیاں ہیں، وہ بہت جذباتی ہو جاتا ہے، وہ ہیسٹی ہوتا ہے، جلد باز ہوتا ہے، کچھ پانے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے اس میں صبر نہیں ہے، وہ جلد بازی کرتا ہے، ہر چیز میں جلد بازی کرتا ہے۔ پھر وہ بدستور فاسق ہوتا ہے، اس میں خود غرضی داخل ہو جاتی ہے، وہ خود غرض ہو جاتا ہے۔ پھر وہ شہوت کا مریض بھی رہتا ہے، بدستور نفس لوامہ میں شہوت میں مبتلا بھی رہتا ہے، جھوٹ بھی بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کا عمل نفس لوامہ تک جاری رہتا ہے، لوگوں سے دھوکہ دہی بھی کر سکتا ہے، مکر و فریب بھی کرتا ہے، غرور و تکبر کا شکار بھی رہتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ بہت سے علماء، اکثر علماء بلکہ اگر اللہ پاک ان سے خیر کا ارادہ نہ کرے تو نفس لوامہ کے حامل ہوتے ہیں۔ علماء اکثر ان میں سے اگر اللہ پاک ان کے ساتھ خیر نہ کرے اور وہ فقط عالم دین ہو جو صبح و شام ہم ممبر رسول پہ تماشا دیکھتے ہیں، وہ نفس لوامہ کے حامل ہوتے ہیں۔ ان میں غرور و تکبر بھی ہوتا ہے، خود پسندی بھی ہوتی ہے، خود غرضی بھی ہوتی ہے، اور اس میں جبر ہوتا ہے، سختی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، اپنی بات منوانے کی سختی کرتا ہے، اپنی بات انفورس کرنے کی سختی کرتا ہے، لوگوں کے اوپر اپنی بات امپوز کرتا ہے۔ یہ وہ ساری خصوصیات نفس لوامہ میں ہوتی ہیں۔ اس درجے پر جب کوئی اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے، وہی بات انڈیویجولی ہر مرض پہ بھی کام کرے اور ذکر کے طور پر پھر اسم اللہ کا ورد کرتا ہے، اور اسم اللہ کا ورد پھر 60,000 مرتبہ اس کو پرسکرائب کیا گیا ہے کہ وہ اپنے زبان حال سے بھی اور زبان جسد سے بھی، دونوں زبانوں سے اللہ کو پکارے تو وہ وظیفے کا کام کرتا ہے، اور باقی پھر انڈیویجولی اپنی زندگی میں ان امراض پہ کام کرتا رہے اور خلاصی نصیب ہو جائے تو پھر وہ تیسرے نفس میں پروموٹ ہو جاتا ہے۔
تیسرا نفس پھر بہتر نفس ہے. تیسرا نفس بہتر نفس ہے جس کو نفس ملہمہ کہتے ہیں. اس کا لفظی مطلب ہے القاء کرنے والا یا حوصلہ افزائی کرنے والا. یعنی اس تیسری منزل سے حوصلہ افزائی شروع ہو جاتی ہے. جب انسان نفس لوامہ کراس کرتا ہے اور اس کی باطنی کیفیت نفس ملہمہ پر فائز ہوتی ہے تو اس کی پھر اللہ پاک کی بارگاہ سے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. کبھی نیک بشارات کی صورت میں, کبھی نیک خوابوں کی صورت میں, کبھی اس کے مدد کے ذریعے, کبھی اس پر انعام ہوتا ہے, کبھی اس کو پریشانیوں سے ازالہ دیا جاتا ہے, پھر اس کو کبھی کبھی نیک بشارتیں نصیب ہوتی ہیں, اس کی حوصلہ افزائی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا پھر دھیان اور ملہمہ میں لگتا ہے. اور اس نفس کے حاملین کے اندر پھر بری خصلتیں چھٹنے لگتی ہیں اور اچھی خصلتوں کا ظہور ہونے لگتا ہے, اچھی صفات کا ظہور ہونے لگتا ہے. مثال کے طور پر نفس ملہمہ کے حاملین, ان میں عاجزی اور انکساری بڑھ جاتی ہے. حاضرین گرامی ذرا غور کیجئے ان باتوں پر. ہم سمجھتے ہیں 4 دن اچھے اعمال کر لیں, اعتکاف بیٹھ لیں, رمضان کے 30 روزے رکھ لیں, اور نہ جانے ہمیں خیال آنے لگتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کتنے قریب ہو گئے. قربت کا دار و مدار اعمال پر نہیں ہے فقط, بلکہ اپنے اندر باطن میں جھانک کر دیکھے. ہر کوئی ہم میں سے ہر شخص جھانک کر دیکھے کیا یہ خصلتیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں, یہ بری خصلتیں باقی رہ گئی ہیں یا نہیں رہ گئی, اچھی باتیں داخل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. تب فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اللہ کی قرب کی راہ میں, اس منزل کی راہ میں اس نے کوئی سفر طے کیا ہے یا نہیں. تو حاضرین گرامی, جب وہ نفس ملہمہ پر فائز ہوتا ہے اس وقت اس میں عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے. کسی میں غرور و تکبر دیکھو, کسی کی گردن اکڑی دیکھو, جو تم سے صحیح انداز میں مصافحہ کرنا نہ جانتا ہو, وہ عاجزی کا پیکر نہ ہو, تکبر اور رعونت میں مبتلا ہو, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, وہ نفس ملہمہ کا امین نہیں ہو سکتا, وہ کہیں پھر پیچھے گھوم رہا ہے. حاضرین گرامی, اسی طرح اس کے اندر پھر توبہ کا ذوق اور شوق داخل ہو جاتا ہے. وہ توبہ جس کا درس حضور فرما رہے ہیں, حضور شیخ الاسلام روز, پھر وہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے. پھر اگر کبھی یہ نہیں کہ اس سے خطائیں سرزد ہونا بند ہو جاتی ہیں, نہیں, اب اگر چھوٹی خطا ہو بھی جائے وہ پھر توبہ کی طرف دوڑتا ہے, وہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کی طرف لوٹتا ہے, روتا ہے, گریزاری کرتا ہے, مناجات کرتا ہے, اور اللہ کے حضور فوری خیال آ جاتا ہے, شرمندہ ہو جاتا ہے اس کے حضور. تو یہ بھی نفس ملہمہ کی خاصیتوں میں سے ہے. پھر اس میں تحمل اور برداشت پیدا ہو جاتی ہے. نفس لوامہ میں جلد باز تھا, ہیسٹی تھا, ہر شے اسے بہت جلدی چاہیے تھی. جب نفس ملہمہ میں داخل ہوا, اللہ پاک نے اس کو اب صبر دے دیا, برداشت دے دی. اب اس کی جذباتیت جاتی رہی, اب اس میں حوصلہ آ گیا, ٹھہراؤ آ گیا. ہم کہتے نہیں ہیں کبھی نوجوانوں سے, بچوں سے کہ بیٹے بہت جذباتی ہو, بہت جلد باز ہو, ہر شے میں جلدی کرتے ہو, اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کے کیا کرو تاکہ کام صحیح انجام پائیں. یہ وہ نفس لوامہ کی خصوصیات ہیں. نفس ملہمہ یا اس سے اوپر کا آدمی ٹھہراؤ والا ہوتا ہے, وہ سمندروں کی طرح ٹھہرا ہوتا ہے, وہ ہر لمحہ طغیانی میں نہیں رہتا, بہت کم طغیانی آتی ہے, نہیں تو ایک سمندر اپنے اندر نہ جانے کیا کچھ سمیٹ کے پھر بھی اطمینان سے بیٹھا ہوتا ہے. تو حاضرین گرامی, اس کے اندر پھر برداشت آ جاتی ہے. کوئی اس کے ساتھ زیادتی بھی کر لے صبر کرتا ہے, بدلہ نہیں لیتا, عجز میں رہتا ہے, انکساری میں رہتا ہے, گریزاری میں رہتا ہے, گردن جھکی رہتی ہے, وہ پیکر عجز و نیاز بن جاتا ہے جب وہ نفس ملہمہ کا امین ہو جاتا ہے. اور اس سٹیج پر اس کو آگے جانے کے لیے جو وظیفہ درکار ہوتا ہے پھر وہ ہو کا وظیفہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ ہو, پھر وہ ہو کا ورد کرتا ہے, اور اس کے لیے عدد 50,000 آیا ہے کہ وہ 50,000 بار ہو کا ورد اپنی زبان سے کرتا ہے. اگر کوئی 50,000 کرے اور کہے جی فرق نہیں پڑا,
اس کا مطلب ہے اس کے وظیفے نے اثر نہیں کیا. ابھی جس طرح وہ ہو دل سے نکلنی چاہیے تھی ویسے نہیں نکلی. تو وہ ہو کا ورد کرتا ہے جس سے اللہ رب العزت اس کو پھر چوتھے درجے میں داخل فرماتا ہے. اور وہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے گفتگو کی ابتدا میں تلاوت کی, اللہ رب العزت پھر چوتھے درجے میں جب اسے داخل کرتا ہے تو کتنا پیارا اس سے خطاب فرماتا. پہلے نفوس کا ذکر کیا, قرآن میں نفس امارہ کا ذکر کیا, وہ بھی بطور تعریف آیا. پھر نفس لوامہ کا ذکر کیا, وہ بھی بطور ڈیفینیشن آیا. پھر نفس ملہمہ کا تذکرہ بھی اسی انداز میں کیا. یہ پہلا نفس چوتھا نفس مطمئنہ ہے, جہاں پر پھر براہ راست خدا بندے کو اس قابل سمجھتا ہے کہ ہاں اب میں اس سے خطاب کر سکتا ہوں. وہاں وہ اسے ندا دیتا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان پا جانے والے نفس, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اب تو اپنے رب کی طرف آ گیا, اب تجھے دعوت دیتا ہوں. اب تو اس قابل ہو گیا ہے کہ تجھے اپنے محبوب کا دعوت نامہ ملے. اب اس قابل ہو گیا ہے کہ تو دنیا کی مجلس سے اٹھ کے اس مولا کی مجلس میں تجھے دعوت ملے. اب تو دنیا کی مجالس سے اٹھ کے اپنے رب کی مجلس میں آ کر بیٹھ سکے, تجھے اس مجلس کی دعوت دی جاتی ہے. مگر ہاں جب دعوت کے لیے آنا تو تیار ہو کر آنا. جب دعوت دی نامے آتے ہیں نا, اس پہ ڈریس کوڈ لکھا ہوتا ہے, شلوار قمیض پہننا ہے, سوٹ پہننا ہے, ٹائی لگانی ہے نہیں لگانی, ڈریس کوڈ لکھا ہوتا ہے نا. تو دعوت نامے کے ساتھ اس نے ڈریس کوڈ بتایا ہے, کہا ہے تجھے دعوت ہے, آجا میری مجلس میں. ہاں میری مجلس کا ڈریس کوڈ ہے, اس حال میں آنا کہ تو راضیہ اور مرضیہ ہو چکا ہو. تو ایسا ہو کہ تو اپنے رب سے راضی ہو اور رب تجھ سے راضی ہو, تجھ پر راضیہ کا لباس بھی ہو, تجھ پر مرضیہ کا لباس بھی ہو. اے اطمینان پا جانے والے نفس, تجھے دعوت ہے میری مجلس کی, لیکن ڈریس کوڈ راضیہ اور مرضیہ ہے. یہ پہن کر, یہ اس میں ملبوس ہو کر میری مجلس میں آ جانا. حاضرین گرامی, جب انسان نفس مطمئنہ پر فائز ہوتا ہے, یہاں سے عرفاء اولیاء لکھتے ہیں کہ یہاں سے ولایت کا آغاز ہوتا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے حقیقی معنوں میں پہلا خطاب اپنے ولی سے ہی کیا ہے. اس سے پہلے تعریفات ہیں, اس طرح ڈائریکٹ مخاطب اپنے ولی سے ہوا ہے. اس سے نیچے کسی کو اس قابل نہیں سمجھا. اور پھر نفس مطمئنہ سے ولایت کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ انتہا نہیں ہے. جب آغاز ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر کیا خصوصیات پیدا ہونے لگ جاتی ہیں. حاضرین گرامی, اس کے اندر اب جو ملہمہ کی خصوصیات تو آ چکی, وہ واپس نہیں جاتی, اب اور آئیں گی اور برائیاں چھٹتی جائیں گی. برائیاں ملہمہ تک جا چکی ہیں, مطمئنہ کے درجے پہ پھر پیورٹی رہ جاتی ہے, مطمئنہ کے درجے پر صفائی رہ جاتی ہے. پھر ان کے اپنے درجے کے مطابق اہل اللہ کے معاملات ہوتے ہیں. جب اس درجے پر کوئی پہنچتا ہے پھر اس میں سخاوت آ جاتی ہے. پھر وہ مال کی سخاوت بھی کرتا ہے, علم کی سخاوت بھی کرتا ہے, فیض کی سخاوت بھی کرتا ہے, توجہات کی سخاوت بھی کرتا ہے. پھر اس کو اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے, اس کا دل مضطرب نہیں رہتا, اس کا دل اضطراب میں نہیں رہتا, کیونکہ جب وہ ولی ہو گیا اس کو وہ شان عطا کر دی جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے اب ان کو نہ کوئی غم ہے نہ انہیں کوئی خوف ہے. اس لیے پھر ان کا دل مطمئن رہتا ہے, تسکین میں رہتا ہے, اطمینان میں رہتا ہے, بے چین نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ بے چین نہیں ہوتا. یہ شان اہل اللہ کو ہوتی ہیں جن کے دل ایک سی حالت میں رہتے ہیں, چاہے باہر جتنا ہی ہنگامہ کیوں نہ بپا ہو, چاہے گولیاں چل رہی ہوں, قتل و غارت ہو رہی ہو, ان کے دل پر ایک لمحے کا خوف نہیں آتا. وہ اسی کیفیت میں بدستور قائم رہتے ہیں, پتھر کی مانند. ان کی حیت اور حلیے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر ان میں علم و دانش
کا اضافہ ہونے لگ جاتا ہے. یعنی اللہ رب العزت علم دین کا پھر فہم نصیب کر دیتا ہے نفس مطمئنہ. یعنی پھر وہ چاہے علم دین میں بہت زیادہ پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے، وہ جو حضور شیخ الاسلام خرد میں فرما رہے تھے نا کہ اللہ رب العزت ان کو برہان نصیب کر دیتا ہے، یعنی علم دین کے ذریعے اور فہم کے ذریعے ان کو غلط اور صحیح کی پہچان ضرور ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو قرآن یا حدیث سے دلیل نہ دیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے، کیا قرآن میں درست ہے کیا غلط ہے. وہ برہان نصیب ہو جاتی ہے علم دین اور دانش کے ذریعے. پھر وہ صاحب احسان ہو جاتے ہیں نفس مطمئنہ کے امین. اور اللہ رب العزت کے حضور ملہمہ میں صبر کرنا سیکھا تھا، مطمئنہ میں وہ شاکر بھی ہو جاتے ہیں. وہ ہر لمحہ پہلے وہ تکلیف پر صبر کرتا تھا جب ملہمہ کا امین تھا، جب مطمئنہ کا امین ہو جاتا ہے وہ تکلیف پر شکر کرنے والا ہو جاتا ہے. اب وہ فقط تکلیف پر صبر نہیں کرتا، وہ چھوٹا درجہ تھا، وہ اہل ملہمہ کرتے تھے. جب وہ مطمئنہ والوں میں سے ہوا وہ تکلیف پر بھی شکر کرنے والا ہو گیا، کیونکہ تکلیف بھی وہ دیکھتا ہے میرے محبوب کی طرف سے آئی ہے، میرے مولا کی طرف سے آئی ہے، میرے پیارے کی طرف سے آئی ہے. اب صبر نہیں کرتا بلکہ اس پہ بھی شکر کرتا ہے. تو یعنی وہ شکر گزار ہو جاتا ہے. اور پھر حقیقت کے معاملات اور امور سے آشنا ہونا شروع ہو جاتا ہے، رمز آشنا ہوتا ہے، لوگوں کے معاملات سے جاننا شروع کر دیتا ہے، کائنات کی حقیقتوں پہ کچھ نہ کچھ واقف ہونا شروع کر دیتا ہے. اور پھر اس سے کچھ مکاشفات کا صدور بھی ہوتا ہے، دل کے معاملات بھی جانتا ہے، دیگر معاملات بشارتیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے الہام کے طریق پر اس کو خبریں عطا کر دی جاتی. اور اس کا وظیفہ پھر حق ہے کہ وہ پھر حق کا ورد کرتا ہے 40,000 مرتبہ اگلے درجے پر جانے کے لیے. اور پھر یوں سفر کرتے کرتے وہ جب 5ویں منزل پر پہنچتا ہے تو 5ویں منزل اور نفس کو نفس رادیہ کہا جاتا ہے. اس سے نفس رادیہ سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ ہر حال میں راضی ہو جاتا ہے اپنے رب سے، وہ اس پر راضی رہتا ہے. اس کو تکلیف آئے تو بھی راضی ہے، خوشی آئے تو بھی راضی ہے، اس کو جس حال میں رکھے وہ راضی ہے. وہ خدا کے معاملات میں مداخلت کرنے کی خواہش بھی نہیں کرتا. کسی کو دیکھے تو اس کی خواہش نہیں ہوتی کہ خدا کے نظام میں مداخلت کر دے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ خدا کے نظام کا حصہ بن جائے، اس کو بدلے نہ بلکہ جیسا خدا کا نظام ہے اس سے راضی رہتا ہے اور اس میں پھر خیر ڈھونڈتا ہے، اس کی خیر کے امور دیکھنے لگ جاتا ہے. اور جب حاضرین گرامی جب وہ رادیہ پر فائز ہوتا ہے اس کے اندر پھر جو چیزیں داخل ہوتی ہیں ان میں سے پہلی شے کرامات کا ظہور ہے. پھر اس سے کرامات کا ورود اور ظہور بھی ہونے لگ جاتا ہے نفس رادیہ پر. اور پھر اس کی شخصیت اعتدال پذیر ہو جاتی ہے. بڑی خوبصورت بات. ہم کئی بار سمجھتے ہیں نا، ہم گڈمڈ کرتے ہیں، سارے لفظ جمع کر دیتے ہیں کہ یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو. ان صوفیاء نے کتنے خوبصورت انداز میں سائنس بیان فرمائی ہے. کہا نہیں، پہلے تم چاہ کے بھی اعلیٰ درجہ اعتدال نہیں حاصل کر سکتے، کہیں نہ کہیں بائسنس رہے گی، کسی ایک جانب کا غلبہ رہے گا. ہاں جب خدا تمہیں رادیہ پر فائز کر دے گا ان لوگوں کو صاحب اعتدال کہا جاتا ہے. پھر وہ اعتدال پر فائز ہو جاتے ہیں، ان کی شخصیت کی شناخت ہی اعتدال بن جاتی ہے، ہر شے میں معتدل ہوتے ہیں. دنیا کے معاملات میں بھی کئی بار، میں بڑی خاص نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، ہم کئی بار صوفیاء کو دیکھتے ہیں درویشی میں، فقیری میں اپنے اوپر بہت جبر کر رہے ہیں، تکلیف کر رہے ہیں، صحراؤں میں ہیں، کٹیاؤں میں ہیں، جنگلوں میں ہیں. ہم ان کے حال الیے دیکھ کر تصور کرتے ہیں کہ نہ جانے کتنا بڑا ولایت کے درجے پر بیٹھا ہے. حاضرین گرامی جان لیں وہ ولایت کے درجے ہیں لیکن رادیہ سے نیچے ہیں. وہ نفس ملہمہ یا نفس مطمئنہ کا امین ہوگا
جو اس طرح کے انداز میں ہوگا، جس کو خدا رادیہ دے دیتا ہے، اس میں اعتدال آ جاتا ہے، وہ دنیا بھی اعتدال سے جیتا ہے، وہ خدا کے احکام کی بجا آوری بھی اعتدال سے کرتا ہے، وہ شریعت کا پابند بھی اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے، وہ خدا کے حضور سجدہ ریز بھی اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اعتدال کا پیمانہ جو قرآن اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ پھر وہ اپنی خواہش سے اپنی ذات پر جبر نہیں کرتا، پھر جو حدود و قیود، جتنی ریاضت کی حد خدا اور مصطفیٰ نے مقرر کی ہے وہ اس میں جیتا ہے۔ پھر یہ نہیں کرتا کہ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت 8 رکعت نماز تہجد ہے رات کو، پھر اس کا وظیفہ وہی 8 رکعت پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ پھر زندگی اعتدال ہے۔ اب وہ ریاضتوں کی سخت بھٹیوں سے آگے نکل آیا۔ ملہمہ میں وہ اپنی نفس کشی کرتا تھا، اپنے اوپر ظلم کرتا تھا، اپنے آپ کو بھوکا مارتا تھا، کیونکہ ابھی سفر کرنا تھا، کیونکہ ابھی باطن کی برائیوں کا خاتمہ کرنا تھا۔ وہ ساری رات کبھی اپنے بالوں کو رسی سے باندھ کر لٹکاتا تھا کہ نیند کے جھونکے نہ آئے، کبھی 3 دن بھوکا پیاسا رہتا تھا کہ نفس کو موت نصیب ہو جائے۔ کبھی کیسی ریاضت کرتا تھا، کبھی دنیا کی آلائشیں اور آسائشوں کا تارک ہو کر جنگلوں میں نکل جاتا تھا، لیکن جب اللہ رب العزت نے اس کو رادیہ کا بلند مقام عطا کیا، وہ جنگلوں سے پھر لوٹ آیا شہروں میں۔ یہ جتنے بلند اہل اللہ ہیں، خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ ہوں، 13 سال آپ نے روحی کے صحراؤں میں آپ نے تکلیف اٹھائی، لیکن بڑے اہل اللہ میں سے کوئی ایسا نہیں ملے گا جو اپنی عمر کے اواخر میں پھر شہروں میں لوٹ نہ آئے ہو۔ انہوں نے زندگی کا ایک حصہ تپتے ریگزاروں میں یا جنگلات میں تکالیف اٹھاتے گزارا، وہ ان کی ریاضت تھی، لیکن جب اللہ نے پچھلے مقامات سے اٹھا کر اونچے درجوں پر اللہ پاک نے فائز کیا تو پھر شہروں میں لوٹ آئے، کیونکہ پھر ضرورت ہے اس مقام کی کہ اعتدال آ جائے۔ اعتدال وہ جو اللہ نے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے عطا کیا۔ یہ ہماری ڈیفینیشنز گڈ مڈ ہیں، ہم اپنی پسند اور اپنی خواہشات کے مطابق تعریف ولی کی مقرر کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو عطا کی ہے اس کو سمجھیں۔ یہ سب ریاضتیں ضروری ہیں آج ہمیں، لیکن جس کو بلند پایا اہل اللہ، جن کی صحبتوں میں ہم لوگ بیٹھتے اٹھتے ہیں، ان کی زندگی کے اعتدال دیکھیں۔ دنیا بھی اعتدال سے جیتے ہیں، اولاد کو بھی بالکل اپنے حال پر نہیں چھوڑا، ان کے حقوق بھی پورے کرتے ہیں، دین کے حقوق بھی پورے کرتے ہیں، اپنے نفس کے حقوق بھی پورے کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کے حضور اپنی ترقی اور بلندی کا سفر بھی جاری رکھتے ہیں۔ تو ہمارے قائد نے تحریک منہاج القرآن کے ہر فرد کو اعتدال سکھایا ہے۔ سکھایا ہے یا نہیں سکھایا؟ سکھایا ہے۔ تو اب بات سمجھ آئی کہ یہ اعتدال کون سی شے لاتی ہے۔ اعتدال تو شروع سے ہی چاہیے، لیکن فرمایا کہ تم اس پر قابو نہیں پا سکو گے جب تک رادیہ نہ مل جائے، قابو تب پاؤ گے جب نفس رادیہ پر فائز ہو جاؤ گے، اور پھر اس کے اندر نفس رادیہ میں عشق اور محبت کا بتدریج اضافہ ہونے لگ جاتا ہے۔ پہلے اس کے اوپر ریاضت، خاکساری، عجز و نیاز کا ملہمہ میں غلبہ تھا، اس کو اپنے گناہ نظر آتے تھے۔ وہ جو حضور شیخ الاسلام فرما رہے تھے رات کو نا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بہت بڑے نظر آتے تھے، وہ ملہمہ تھا کہ جب چھوٹی چھوٹی برائیاں بہت بڑی کر کے دیکھتا تھا، اس پر پشیمان ہوتا تھا، اس پر روتا تھا، مناجات کرتا تھا، اس کا تارک ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ پھر جب مطمئنہ ہو گیا، اللہ پاک نے اس کو صبر دے دیا، اس کو کچھ امید دے دی کہ تیری ملہمہ کے دور کی ریاضت کچھ قبول کر لی، اسے اب امید مل گئی، اطمینان ہو گیا، اسے پتہ چل گیا کہ اب میرا دامن پکڑا گیا ہے، میرا ہاتھ اب کسی نے تھام لیا ہے، اب اس جہاں میں تنہا نہیں ہوں۔ وہ اطمینان اس کو مطمئنہ پر نصیب ہو گیا، اور پھر جب رادیہ میں گیا، اب اس مالک حقیقی
جس نے اس کو مطمئنہ میں اطمینان دیا تھا، اب اس سے پیار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اے مجھے اطمینان دینے والے، اب میں تیری طرف انس محسوس کرتا ہوں۔ اے مجھے اطمینان دینے والے، اب مجھے تو پیارا لگتا ہے۔ اے اطمینان دینے والے، اب تو میرا محبوب بنتا جا رہا ہے۔ اے مجھے اطمینان دینے والے، اب تجھ سے میں ڈرتا نہیں ہوں، ڈرتا ہوں تجھ سے، لیکن اس ڈر میں پیار پوشیدہ ہے۔ اب تجھ سے پیار کرتا ہوں، اب تیری دوزخ سے نہیں ڈرتا، تیری ناراضگی سے ڈرتا ہوں۔ اب تیری آگ سے نہیں ڈرتا، تیرا چہرہ مجھ سے پھیرے جانے سے ڈرتا ہوں۔ اب تیری دوزخ کے عذاب کی باتیں سن کر خوف نہیں آتا، خوف اس بات سے آتا ہے کہ کہیں تو مجھ سے چہرہ نہ پھیر لے، کہیں تو مجھ سے کلام بند نہ کر دے، کہیں تیری توجہ مجھ سے ہٹ نہ جائے، کہیں تیرے انعام مجھ پر بند نہ ہو جائیں۔ ڈر کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ کس مقام پر؟ رادیہ کے مقام پر۔ اور پھر حاضرین گرامی، اس مقام میں پھر ہر وہ شے جس سے منع کیا گیا ہے اس سے اجتناب کرتا ہے۔ وہ ایک زون اپنے ارد گرد بنا لیتا ہے اور ہر نافرمانی کی شے چھوڑ دیتا ہے، ہر ڈاؤٹ فل شے بھی چھوڑ دیتا ہے، جس میں ہلکا سا گمان بھی جائے، یہ اس کی شناخت ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کا سونا، اس کا کھانا، ان چیزوں کے اندر گریجولی کمی لانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ پاک اس کو جو وظیفہ عطا فرماتا ہے وہ ہے حی۔ ہم کرتے ہیں نا حیو یا قیوم، تو اس کا پہلا اسم مبارک ہے حی۔ یہ وظیفہ ہے جو اس کو 30,000 مرتبہ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ ہم ارلی سٹیج پہ سارے وظیفے کر لیں تو اچھا سویٹ ڈش بن جاتی ہے مکسچر، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی مرض کا علاج بھی ہے۔ یہ اسی طرح ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی مرض تو ہوگی مجھے، چلو یہ 8-10 دوائیاں جمع کر کے اکٹھے کھا لیتا ہوں۔ ہم ایسے ذکر کرتے ہیں، ہمارا ذکر ایسا ہوتا ہے 8-10 دوائیاں جمع کر کے ساری ایک نشست میں کر دیتے ہیں کہ کوئی تو لگے گی۔ اس لیے صحیح تشخیص کے بعد اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ اور جب انسان چھٹی منزل پر پھر پہنچتا ہے اس کو نفس مردیہ کہتے ہیں۔ نفس راضیہ پر پہلے وہ اپنے رب سے راضی ہوا تھا، اب جب وہ نفس مردیہ پر فائز ہوتے ہیں اس کو ندا دی جاتی ہے اب تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو گیا، اب تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو گیا۔ حاضرین گرامی، اب مردیہ کا مقام جلیل القدر اہل اللہ کا ہوتا ہے۔ اس مردیہ کے فائز پھر غوث اور اقطاب ہوا کرتے ہیں۔ مردیہ کے امین غوث اور اقطاب ہوا کرتے ہیں، یہ سب سے بلند درجہ ہوا کرتا ہے مردیہ، جس پر اللہ رب العزت سے رضا کی خبر مل جاتی ہے کہ تو نے جو سفر شروع کیا تھا لوامہ سے ملہمہ تک آیا، ملہمہ سے تو مطمئنہ تک آیا، پھر راضیہ تک آیا، تیرا سفر میں نے قبول کیا، میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ اس پر پھر فائز، ابدال، غوث، قطب، یہ درجے کی شخصیات ہو جاتی ہیں۔ اور اس شخصیت، ہم لوگ تو ہر گلی محلے میں ایک قطب ہے، ہر گلی محلے میں ایک غوث ہے، اور صرف پاکستان میں ہی گن لیں تو 8, 10, 20 تو نکل آئیں گے۔ پھر مرید آپس میں لڑ کے سیٹل کر لیں کہ کس کا پیر غوث ہے۔ یہ حالت، اتنی ٹوٹل پاپولیشن مسلمانوں کی نہیں ہوگی جتنے ولی ثابت کر دیں گے دنیا میں۔ یہ ہمارا رجحان ہے، نہ یہ سفر ہے، نہ ان سفروں کی تشخیص ہے، نہ ان امراض کی ڈیفینیشن ہے، نہ ان کا علاج ہے، نہ کام ہے۔ جب مردیہ پر فائز ہوتا ہے تو پھر اس کی خصوصیات بڑی پیاری ہو جاتی ہیں، سننے والی ہیں۔ جب مردیہ کا فائز ہوتا ہے پھر جن کو آپ جانتے ہیں، حضور شیخ الاسلام کی ذات کو سامنے رکھیں، پھر ان میں ڈھونڈا کریں ان باتوں کو، اور جو لوگ 30 سال سے وابستہ ہیں ان کے ساتھ، وہ بھی بتدریج آپ کی شخصیت میں ہی اس سفر کو دیکھ سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، پھر اس مقام پر جب فائز ہوتے ہیں
تو ان کا سب سے اعلیٰ شے یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر شے کاملاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے لباس میں آ جاتے ہیں، یعنی حضور کی سنت ان پہ چڑھ جاتی ہے. پھر زندگی کا کم ہو یا زیادہ کوئی عمل پھر سنت سے باہر نہیں ہوتا. ان کی ذات کا کوئی لمحہ دیکھیں اور احادیث مبارکہ کی کتب کھول کے بیٹھ جائیں، آپ کو ہر شے کے پیچھے دلیل کوئی نہ کوئی حدیث مبارکہ ضرور ملے گی. ان کے عمل کے پیچھے بیک کرتی کوئی نہ کوئی حدیث ضرور میسر آ جائے گی. تو سب سے بڑی خصوصیت پھر وہ مردیہ کے مقام پر اخلاق میں بے پناہ حسین ہو جاتے ہیں، پیارے اخلاق کے مالک ہو جاتے ہیں کہ ویسے پھر کسی کے اخلاق نہ ہو. یہ جو کرامتیں لوگ چنتے پھرتے ہیں، ہم یہ کرامتوں کی بات کتنا پیچھے چھوڑ آئے. وہ جب مطمئنہ میں داخل ہوا تھا یہ کرامتیں وہیں چھوڑ دیں، یہ بات کتنی آگے آ گئی. یہ نہ رادیہ رہا، اور جب مردیہ پر آیا وہاں پر اس کو حسن خلق دیا گیا. تو یہ جو اخلاق کی روز بات کرتے ہیں اس کا کتنا درجہ ہے، یہ کرامتوں سے کتنا آگے ہے. اس لیے ہر کرامت پر فضیلت اخلاق کو ہے، حسن اخلاق کو ہے، حسین اخلاق کو ہر قیامت پر فضیلت ہے. اس کے بعد اس کے اندر شرافت آ جاتی ہے. شرافت پہلے بھی ہوتی ہے لیکن اس شرافت کا کمال ہوتا ہے، سادگی اور شرافت کا کمال ہوتا ہے. حلم اور بردباری کمال پر چلی جاتی ہے. پھر ہر لمحہ وہ تبسم کرتا رہتا ہے، ہنسنے والا ہو جاتا ہے، امن والا ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے شفیق ہوتا ہے، محبت کرنے والا، اکوموڈیٹنگ ہوتا ہے. حلم ہے. ہم کئی بار بہت سی چیزیں ہیں نا، یہ ایک پوری سائنس ہے. ہم یہ ساری چیزیں جو ہم نے اچھی سن رکھی ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں اکٹھے ہی کسی میں سب آ جائیں. یہ بتدریج سفر ہے. اگر کسی میں کوئی ایک دو چیزیں نہیں بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسافر نہیں ہے. بس یہ ہے کہ جس درجے تک ابھی پہنچا ہے وہاں پر یہ سٹیج نہیں آئی، پھر سفر کر کے آگے وہ منزل آ جاتی ہے. علم اور بردبار ہو جاتا ہے. پھر اللہ پاک ان کو وہ اخلاق دے دیتا ہے کہ ان کی زندگی کی پھر پیروی کی جانے لگتی ہے. مردیہ کی شان یہ ہے کہ وہ ایگزمپلری ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی کی لوگ پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے اخلاق پریسیڈنٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے بہت کم اہل اللہ جن کی حیات آج زیر تذکرہ رہتی ہیں اور ہزار سال گزر گئے ہیں، بڑے کم ہوں گے گنتی کے جن کی زندگی کو بطور ایگزامپل کوٹ کیا جاتا ہے اور جن کے کیے گئے واقعے کو سنت کے طور پر ٹریٹ کر کے زندگی میں عمل کیا جاتا ہے. تو فرمایا جو مردیہ پر فائز ہو جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی ایگزمپلری ہو جاتی ہے، جن کی سنت اور کام اور معاملات کو پھر فالو کیا جاتا ہے. پھر ان کو اللہ رب العزت استقامت عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. کرامت پیچھے رہ گئی، اس لیے کہتے ہیں نا استقامہ فوق الکرامہ، کیونکہ استقامت مردیہ پر نصیب ہوتی ہے اور کرامت بہت پیچھے رہ جاتی ہے. تو پھر یہ نہیں کہ پیچھے بھی استقامت ملتی ہے، بتدریج وہ محنت کر رہا ہے اللہ کی راہ میں تو استقامت سے کر رہا ہے نا، لیکن یہ استقامت اب مقام ہے. پہلے وہ استقامت کبھی کیفیت تھی، وہ استقامت کبھی حال تھا، لیکن جب مردیہ پر آتا ہے تو استقامت اس کا مقام بن جاتا ہے. پھر وہ ڈگمگاتا نہیں ہے، پھر اس کو کوئی اندیشہ گھبراتا نہیں ہے، اس کے پاؤں نہیں ہلا پاتا. اسی طرح اگلی شان اس کی یہ ہو جاتی ہے مردیہ والے کی کہ وہ پھر اہلیان قربت میں سے ہو جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ پاک اپنا قرب دے دیتا ہے، اس کے پھر قریبی کہلاتے ہیں اہل مردیہ. اہل مردیہ کیا کہلاتے ہیں؟ اس کے قریبی، اس کے قربت والے کہلاتے ہیں. یہ وہ قربت والے ہیں جن کی صحبتوں میں بیٹھنے آئے ہیں، پھر ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی سنوارنے آئے ہیں اور یہ پھر اہلیان قربت بن جاتے ہیں. اس کا وظیفہ قیوم ہے. اس لیے پھر رادیہ مردیہ کی دعوت بھی کیونکہ خدا نے اکٹھے دی ہے، اس لیے یہ وظیفہ بھی جمع کر دیتے ہیں، یا حیو یا قیوم.
کیونکہ پھر دعوت بھی اکٹھی ہے تو پھر وظیفہ بھی اکٹھا اس کا کر لیا جاتا ہے. تو یہ 20,000 مرتبہ قیوم کا ورد کیا جاتا ہے، اور پھر باقی معاملات جو زندگی میں ترقی دیتے ہیں. حاضرین گرامی، پھر آخری نفس جو اللہ رب العزت کسی کو نصیب فرماتا ہے وہ نفس کاملہ ہے، جس کو اہل اللہ نے مختلف نام دیے ہیں. حضور شیخ الاسلام اس کو نفس کاملہ فرماتے ہیں. یہ وہ آخری نفس ہے جس کے اندر اللہ رب العزت پھر فنا کے بعد بقا عطا فرما دیتا ہے. یہ وہ آخری نفس ہے. اب یہ وہی بات جو پہلے کر چکے کہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ جنم بنائے تھے اور 7ویں جنم میں جا کر اس کو فنا دی تھی، تو یہ 7واں نفس ہے جو انسان کو فنا کے مقام پر فائز کرتا ہے. کچھ لوگ تصور کرتے ہیں کہ شاید فنا الگ درجہ ہے اور بقا الگ درجہ ہے، جبکہ فنا اور بقا الگ درجہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی فنا ہوا تو فنا کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں ہے، بقا ساتھ ہی ہے. جب وہ فنا ہو گیا تو بقا کی طرف سفر کس نے کرنا ہے؟ اگر بقا کوئی الگ منزل ہو تو فنا ہونے کے بعد بقا کی طرف کس نے سفر کرنا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ فنا اور بقا اکٹھے ہیں، ساتھ ساتھ ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اسلام آباد اور پنڈی کا پتہ نہیں چلتا نا کہاں ختم ہوا اور کہاں سے شروع ہو گیا، بس اسی طرح فنا کہاں ختم ہوئی اور کب بقا شروع ہو گئی پتہ نہیں چلتا. تو یہ فنا اور بقا اللہ پاک یوں جمع فرماتا ہے. نفس کاملہ پر جب فائز ہو جاتا ہے، اس نفس کو کہتے ہیں اب یہ پیور ہے، اس پہ نہ کوئی گرد ہے، نہ کوئی داغ ہے، نہ کوئی میل ہے. یہ ایک ایسا شیشہ ہے جس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، اس میں بس وہ مالک حقیقی اپنی صفات اور حسن کے ساتھ چمکتا ہے. اس شیشے میں کچھ اور نظر نہیں آتا. اب داغ ہو تو اس کی ذات پر ہو، جو تو ممکن نہیں. یہ تو ایسا شفاف شیشہ ہے کہ جس کا اپنا کچھ رہتا ہی نہیں ہے، جو ہے اس مالک کا ہے. پھر جو کہتا ہے وہ خدا کی زبان ہوتی ہے، جو سوچتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، جو کسی کو دیتا ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہوتا ہے. جب وہ کسی کی طرف چلتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، وہ مدد خدا کی طرف سے آتی ہے، کیونکہ وہ فنا ہو چکا ہوتا ہے، اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا. اس درجے پر پھر خصوصیات بڑی پیاری ہیں. فرمایا کہ اس درجے پر پہنچ کر یہ وفادار ہو جاتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. ہم وفاداری تو نیچے ڈھونڈتے ہیں، کہا کہ جب یہ کاملہ پہنچتا ہے نا آخری سٹیج پر، یہ وفادار ہو جاتا ہے. کس کا؟ اس کا بھی وفادار ہو جاتا ہے، اور جو اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں ان کا بھی وفادار ہو جاتا ہے. پھر یہ خدا اور مخلوق کے درمیان ناطہ ہو جاتا ہے، وفاداری کی ڈور پر قائم ہے. نہ انہیں چھوڑتا ہے اس ہاتھ سے، نہ اسے چھوڑتا ہے اس ہاتھ سے، اور خدا اور مخلوق کے درمیان پھر واسطہ بن جاتا ہے، جو کہ یہ وفادار ہو جاتا ہے. پھر فرمایا اس کی ذات کارآمد ہو جاتی ہے. کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ پھر اس کی زندگی سے صرف فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. پھر وہ گوشہ نشین ہو جاتا ہے، خاموشی اختیار کر لیتا ہے. پھر لوگوں کو کم کم نظر آتا ہے، لوگوں کو کم کم نظر آتا ہے. یہ نفس کاملہ کی خصوصیات ہیں، خدا طاری کر دیتا ہے ان پر. وہی جو پہلی جلوتیں پسند کرتا تھا، صبح و شام اپنی محبت کرنے والوں کی جلوتوں میں بیٹھتا تھا، پھر وہ گوشہ نشین ہو جاتا ہے، کم کم نظر آتا ہے، اور پھر خاموش رہتا ہے. صداقت اس کی پہچان ہوتی ہے، وہ سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا، اور خاموشی اس کی شناخت. وہ خلوت پسند ہو جاتا ہے. اور حاضرین گرامی، خاص بات، نفس کاملہ پر فائز کر کے خدا پھر اپنے بندوں کو کم وقت دیتا ہے. کامل کر کے زیادہ عرصہ زمین پر نہیں چھوڑتا، کہیں جاسوسی نہ کر دے رازوں کی. یہ پھر خبریں کہیں بہت زیادہ لیک نہ ہونے لگ جائیں زمین پر، کیونکہ وہ ایسا شیشہ بن جاتا ہے کہ خدا کا بہت کچھ جھلکتا ہے اس میں.
اس لیے کسی کے ذہن میں سوال آیا ہو کہ میں نے کہا کہ غوث کتب نفس مردیہ کے حامل ہوتے ہیں جبکہ آخری بڑا نفس تو کاملہ ہے، آیا ہوگا سوال، تو حاضرین گرامی اس کا جواب یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے، کیونکہ قطبیت اور غوثیت کے زمانے سالوں پر محیط ہوتے ہیں اور انہوں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہوتی ہے، اس لیے ان کو کاملہ پر فائز کر کے غوثیتیں نہیں دیتا، تو وہ طویل عرصہ دنیا میں مردیہ کے طور پر گزارتے ہیں اور پھر یہ سارے بلند ولایت کے درجے وہ نبھاتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ کاملہ کر دیتا ہے کسی کو تو پھر زیادہ لوگوں کے کام کے نہیں رہتے، پھر تو وہ خلوت میں رہتے ہیں، پھر بالکل خاموشی میں رہتے ہیں اور گریجولی کنارہ کشی کرتے کرتے پھر اسی مالک حقیقی کے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کاملہ کی سٹیج ہے اور اس درجے کو جب کوئی پہنچ جاتا ہے تو اس کا ورد قہار ہے اور اس کو 10,000 مرتبہ کیا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی وقت ختم ہو رہا ہے، میں اب آخری حصہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ ان مذاہب نے وہ 7 زندگیاں تصور کی، جبکہ راز یہ تھا کہ وہ زندگیاں 7 نہیں تھیں، وہ 7 دور تھے ایک ہی زندگی پر کہ جس کے ذریعے انہوں نے قرب حقیقی مالک حقیقی پانا تھا۔ اب وہ بات کہ انہوں نے ان کو جانوروں میں کیوں بانٹا کہ کہا کہ اس جنم میں وہ فلاں جانور ہوتا ہے، حاضرین گرامی یہ راز بھی آج جانتے ہیں، جانوروں میں صحیح بانٹا مگر غلطی یہاں کی سمجھا کہ وہ جانور انسان کی نگاہ میں ویسا ہوتا ہے، نہیں وہ جانور تو ہوتا ہے ہر اس درجے پر مگر انسان کی نگاہ میں نہیں ہوتا۔ ان 7 نفوس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ 7 درجوں پر الگ الگ طرح کا جو جانور نظر آتا ہے وہ رحمان کی نگاہ میں ہوتا ہے، جس کو انہوں نے سمجھا کہ انسان کی نگاہ میں۔ مثال کے طور پر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو 5 طرح کے خواب آتے ہیں۔ پہلی طرح وہ ہے جس کو نفسیہ کہتے ہیں، انسان کو اپنے بارے میں خواب آتے ہیں جس میں اس کو اس کے نفس کی ہدایت ملتی ہے کہ کہاں کھڑا ہے۔ دوسری قسم ہے آفاقیہ، دوسروں کے بارے میں خواب دیکھتا ہے۔ تیسری قسم ہے شہوانیہ کہ اس کے سارا دن جو خواہشیں اس پر رہتی ہیں طاری، وہ رات کو اس کی شکل خواب کی شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ چوتھی قسم ہے اختلالیہ جس کے اندر وہ کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے، ڈیزائر اور خواب کا کچھ ملی جلی کیفیت۔ اور 5ویں قسم ہے اختلاطیہ جس کے اندر بالکل کنفیوژن ہوتی ہے، اس کی پرانی امیجینیشنز اس کے سامنے آ جاتی ہیں خواب بن کر۔ وہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ دن میں سچے ہوتے ہیں وہی رات کو سچے خواب دیکھتے ہیں، جن کا دن سچائی میں گزرتا ہے انہی کے رات کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن، یہ جو میں نے کہا کہ وہ 7 جنم میں جانور کیسے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو اس حال میں اٹھایا جائے گا، کچھ تو یہ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو کتوں کی صورت اٹھایا جائے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو بچھوؤں اور کیڑوں کی صورت اٹھایا جائے گا۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اس شخص کو ویسا ہی اٹھایا جائے گا جیسا اس کا باطن کا حال تھا۔ اب اس میں جواب مل گیا کہ وہ جو کہا کہ ہر نفس پہ مختلف جانور تھے، وہ جانور ہونا اس کی باطن کی کیفیت تھی، وہ جو باطن میں بری خصلتیں تھیں نا، وہ خصلتیں کسی نہ کسی جانور کی نمائندہ تھی کہ ویسی خصلتیں اس جانور میں ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک اس انسان کو چلتا پھرتا جسے ہم زمین پر خوب قیمتی لباس میں انسان دیکھتے ہیں، خدا کی نگاہ میں وہ جانور ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے کا واقعہ نہیں سن رکھا کہ اس کے مرید نے اس کی ٹوپی پہن لی تو اچانک بازار میں وہ ناچنے لگا، اس کو کہیں بچھو نظر آئیں، کہیں کتے نظر آئیں، کہیں بلیاں نظر آئیں، پھر ٹوپی اتاری تو وہی لوگ انسان نظر آئے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہی تو مشاہدہ ہے۔ اگر اللہ کا ولی
دوسرے انسانوں کا یہ مشاہدہ کر سکتا ہے کہ جس میں جیسی بری خصلت ہے وہ ویسا جانور ہے، تو خدا اس مخلوق کو ان خصلتوں کے ساتھ کیوں جانور نہیں دیکھتا ہوگا؟ اس کی مثال ایسے ہے، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کے اندر شہوت ہوتی، برائی اور گناہ کی رغبت ہوتی ہے اور نفس امارہ کا امین ہوتا ہے، اس کو خواب میں گدھا نظر آتا ہے۔ گدھا طاقتور ہو تو شہوت تکڑی ہے، اگر گدھا کمزور ہو تو شہوت ہے، یعنی اس گناہ میں مبتلا ہے۔ تو اب جو خواب میں وہ گدھا دیکھ رہا ہے در حقیقت وہ خدا کی نگاہ میں ویسا ہے۔ ہائے، اس پہ انسان کیسے جیے کہ اگر اسے یہ احساس ہو جائے کہ خدا اس کو زمین میں ایسے دیکھتا ہے، پھر وہ کیسے خدا کی قربتوں کی تمنا کرے جب وہ حلیے میں گدھا ہے، گلیے میں جانوروں کی مانند ہے۔ پھر فرمایا کہ جس شخص کو بھوک ہوتی ہے، بہت زیادہ بھوک میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اپنے خواب میں بھیڑ بکریاں دیکھتا ہے، تو وہ خدا کی نظر میں ویسا ہے۔ اسی طرح جو آدمی کالا کتا، بھیڑیا یا آگ کی بڑی بڑی لپٹیں دیکھے خواب میں کثرت کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے وہ غصے کی مرض میں مبتلا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح کوئی آدمی چھپکلیاں اور فراگ دیکھے، مینڈک خواب میں، تو اس سے مراد ہے کہ بہت اس کو طبیعت میں بغاوت ہے، دین سے بغاوت کرتا ہے، دور بھاگتا ہے، دین پسند نہیں کرتا، تکلیف دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی خواب میں دیکھے بھیڑوں کا چھتا، مکھیاں کاٹنے والی زہریلی مکھیاں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر شیطانی صفات ہے، وہ لوگوں میں شیطنت کرتا ہے، فتنہ فساد کروانے والا ہے۔ اسی طرح کوئی دیکھے کہ وہ فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دہی اس کے اندر بہت ہے، تو عموماً اس کو خواب میں لومڑی نظر آئے گی، یعنی خدا کی نگاہ میں وہ لومڑی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص دیکھے کہ وہ خواب کے اندر بلیوں کی مختلف قسمیں دیکھے یا بندر دیکھے، اس سے مراد یہ ہے کہ بہت لالچی ہے، اس کو اس مرض پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی شخص اگر دیکھے خواب میں بچھو دیکھتا ہے بہت سے، تو اس کا مطلب ہے وہ لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، بغض کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اونٹ کو دیکھے کثرت کے ساتھ اور اس اونٹ سے وہ خائف ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی خواہش کرتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ خواب میں بھیڑیے دیکھے، اس سے ایک اور مراد یہ ہے کہ وہ حاسد ہے، لوگوں کی خوشی سے جلتا ہے۔ اگر وہ خواب میں ایک اور نسل بلیوں کی ہے اس کو دیکھے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ رویے میں بہت روڈ ہے، بہت تلخ ہے، لوگوں کو بے عزت کرتا ہے۔ اگر خواب میں وہ دیکھے شیروں کو، اس سے مراد ہے کہ وہ تکبر کی مرض میں مبتلا ہے۔ اگر وہ خواب میں بل کو دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مال، پیسے اور خوراک کا بہت متمنی ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے یہ جو چونٹیاں ہیں ان کو دیکھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت غافل طبیعت کا سست انسان ہے، اللہ کے حضور سے غافل ہے۔ اسی طرح کوئی شخص خواب میں کسی بڑی عورت کو دیکھے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا کا متمنی ہے، دنیا کی محبت میں مارا جا رہا ہے۔ کسی جوان لڑکی کو خواب میں دیکھے اور اس کی طرف قربت محسوس کرے تو اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے حسن اور رعنائی میں پاگل ہوا جا رہا ہے۔ اور اگر کسی خاتون کو یوں دیکھے کہ اس کے پاس ملازمت لینے آئی ہے، تو یہ پھر اطلاع ہے اللہ پاک نے دی ہے کہ اس نے دنیا پر اب قابو پا لیا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ چند مثالیں عرض کی میں نے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے 7 زندگیوں میں الگ الگ جانور دیکھے تھے، بات وہی ہے کہ یہ 7 نفوس میں جب انسان نفس امارہ پر ہوتا ہے تو خدا کی نگاہ میں کہیں کتا نظر آتا ہے، کہیں خنزیر نظر آتا ہے، کہیں سانپ نظر آتا ہے۔ جب نفس لوامہ پر جاتا ہے تو اپنی امراض کے مطابق کچھ اور جانور بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ نفس ملہمہ پر پہنچتا ہے
تو نفس ملہمہ پر کچھ اور نظر آتا ہے، اور پھر نفس ملہمہ پر وہ ملحد انسان نظر آتا ہے. یعنی اللہ نے جانور سے انسان بنا دیا لیکن اس کا نافرمان انسان تصور کیا. اور جب پھر مطمئنہ پر جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کو سمندر دکھاتا ہے، اپنے انوار دکھاتا ہے، اپنی عنایات دکھاتا ہے، اپنی طاقت کے مشاہدے خواب میں کرواتا ہے. تو حاضرین گرامی، اعتکاف کہ یہ 10 دن اور 10 راتیں دعوت ہے ایک ہی زندگی میں ان 7 زندگیوں کو جینے کی. نفس امارہ سے اپنے سفر کو شروع کریں تاکہ اللہ رب العزت نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، راضیہ، مرضیہ اور کاملہ تک کی ان سب گھاٹیوں کو عبور کرواتے کرواتے اپنی قربتوں کا امین کرتے. اور یہ کب ممکن ہوگا؟ کہ جب ان کی صحبت میں بیٹھیں گے جنہوں نے ان گھاٹیوں کو عبور کر لیا ہے. حضور شیخ الاسلام کی ذات کو دیکھیں گے، ان سے استفادہ کریں گے، ان سے سیکھیں گے. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے. جو باتیں ہم نے کی ہیں عمر بھر ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام وما علینا الا البلاغ.